इंडिया में कादियान और पाकिस्तान रबवा दोनों में फ़र्क क्या है असल में? पाकिस्तान में रबवा है, इसके अंदर इन्होंने झूठी जन्नत दोज़ख बनाई हुई है। इस तरह के लोगों की पहचान क्या है? कैसे पता लगे कि ये लोग जो है कादियानी है, मुसलमान नहीं है? उनके साथ आप मेल जोल का ताल्लुकात बढ़ाएंगे तो ओबियसली नमाज का टाइम आएगा, नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो आपकी मस्जिद में नहीं जाएगा। लोगों को अवेयरनेस दें, निशानियाँ बताएं कि मरज़इयों की निशानी ये होती है, ज़ाहरी लिहाज से इस तरह दिखते हैं। इनका तरीका वारदात यही है कि ये मुसलमान का लिबादा उड़े हुए हैं। कभी भी इसको एज अ फ़िरका ना समझें, कभी भी इसको एज अ मज़हब ना समझें। ये एक मुनाफिक है। दीन टॉक में खुश आमदीद। आपका होस्ट मियाँ सोबान अहमद। 1890 के अंदर एक मज़हब जन्म लेता है जो तौहीन ख़ातमुन नबीय्यीन रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है, जो नाउज़ुबिल्लाह ये कहता है कि खाना काबा की अब हैसियत ख़त्म है और कादियान को हैसियत काबे वाली है, जिसके लीडर की मौत एक गंदी जगह पे पैखाने की जगह पे होती है, जिसका नाम ग़ुलाम मिर्ज़ा कादियानी है। इनको अहमदी भी कहा जाता है, कादियानी भी कहा जाता है, मरज़ई भी कहा जाता है। जब पाकिस्तान बना तो मुसलमानों की और कादियानियों की काफ़ी देर तक लड़ाई रही। 1973 के अंदर शाह अहमद नूरानी साहब और हज़रत कमरुद्दीन सियालवी साहब ने एक कैंपेन चलाई और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बिल पास किया, जिसके अंदर ये लोगों को बताया गया कि कादियानी मुसलमान नहीं, ये अपने आप को मुसलमान भी नहीं कह सकते और ये गैर मज़हब हैं और इनको इबादत गाह को मस्जिद कहने का हक़ भी नहीं और ना ही ये तबलीग कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके परदादा कादियानी थे, लेकिन उनके दादा ने बहुत ज़्यादा जदोजहद की, लड़ाई की और ख़ुद भी मुसलमान हुए और अपने आने वाली औलाद को भी मुसलमान किया। और इस शख्सियत ने ख़त्म नबूवत के लिए बहुत ज़्यादा कैंपेन्स की और आप तो हैरान होंगे जब इनका नाम लिया जाएगा ये कौन है, जो मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब भी हैं और TSS कंपनी जो कि बाउंसर कंपनी है, जो बहुत बड़े प्रोग्रामात को बाउंसर्स प्रोवाइड करती है, उसके CEO भी हैं और मिस्टर लाहौर हैं, मिस्टर पंजाब हैं और पाकिस्तान के मुकाबलों के जज हैं मिस्टर रिजवान ख्वाजा। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। बड़ी खुशी हुई कि आप आए माशाल्लाह और हमें वक्त दिया, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को समझ आ जाएगी इस प्रोग्राम के बाद कि आया कादियानी लोग किस तरह मुसलमानों को ख़राब कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है आपके परदादा जो थे वो कादियानियों से ताल्लुक़ रखते थे, कादियानी थे। उसके बाद आपके दादा ने जो है बगावत करके अपने आप को मुसलमान किया और फिर अपनी औलाद को मुसलमान किया, और आप भी कॉलेज दौर के अंदर काफ़ी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा बने रहे। तो जब आपके दादा ने ये जदोजहद की, जब बगावत की, तो उसके बाद आप लोगों को कोई फैमिली पे प्रेशर आया, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कादियानियों की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? वालेकुम सलाम सुभान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सुभान भाई आपको ये बताऊं कि आपने ये वर्ड यूज़ किया कि एक मज़हब जनरेट हुआ 90s में, जो कि लोगों को गुमराह करने के मुतरादिफ था। मैं इसको मज़हब जो सा है वो डिक्लेयर नहीं मानता। ये बेसिकली एक मज़हब नहीं, ये एक फ़ितना है जो मुनाफिकीन से भरा हुआ है। ये बड़ी कमाल बात की और आपने। ये मुनाफिकीन ऐसे हैं जो एक लिबादा ओढ़े हुए हैं मुसलमानों का। तो बेसिकली हम इसको मज़हब नहीं तस्लीम करते, क्योंकि मज़हब एक होता है जो अपनी आइडेंटिटी बताता है बेशक। कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी है। मैं जहाँ से गुज़रूँगा, मैं जहाँ पर इबादत करूँगा, मैं जहाँ पर लोगों से मिलूँगा, मेरी एक पहचान होगी। मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं व्हाट्सओवर जो भी हूँ, तो मेरी एक पहचान होगी। लेकिन ये एक ऐसा फितना है जो मुसलमानों का लिबादा ओढ़े हुए है, लेकिन अपने आप को तो मुसलमान कहता है, लेकिन एक्चुअल में वो मुसलमान नहीं है और ख़त्म नबूवत की सरेआम खिलाफ वर्जी करता है। ज़वाज नबी की, सहाबा कराम की, हमारे औलिया की। तो ये ग्रोह जो सा है ये गुस्ताखियों से भरा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी। बेसिकली मेरा जो स्टार्ट है वो मेरे जो परदादा थे वो कादियानी से थे, कादियानी ग्रोह से थे,
اور پاکستان بننے سے پہلے بیک ان 1940s اور 30s یہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی، کیونکہ جیسے آپ نے بھی سٹارٹ میں بتایا ہاں کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا نا کہ کیا مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں کیا ہے ہے اور یہ کیا ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی فرقہ ہے جیسے. ایگزیکٹلی حالانکہ دیکھا جائے جتنے بھی فرقے ہیں نا، سنی، وہابی، دیوبندی، جو بھی ہیں، شیعہ، ان کا جو عقیدہ ہے وہ ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ ایک اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آخری نبی. آخری نبی. ان کے اس پہ اختلاف کبھی نہیں ہوا. بات کی چیزوں پہ ہوتا رہے، اس پہ اختلاف کبھی نہیں ہوا، لیکن ان کا تو ماننا ہی نہیں تھا. ان کا ماننا نہیں تھا. تو یہ 90s میں 1930s اور 20s اور 40s کے اندر لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی. تو میری جو پردادی محترمہ تھیں وہ مسلمان تھی الحمدللہ، اور آج انہی کا ہی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہونی تھی کہ ہم لوگ آج مسلمان ہیں. تو تب لوگوں کی شادیاں آپس میں ہو جاتی تھیں، لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی. تو جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، اولادیں ان کی بڑی ہو گئیں. میرے دادا لوگ 7 بھائی تھے، تو ان کے جو سب سے بڑے بھائی تھے خواجہ فیروز صاحب، میرے بڑے دادا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا جو والدہ کا مذہب ہے وہ ایک ایکچول اسلام ہے، اور جو میرے والد کا مذہب ہے وہ اس میں کوئی پاور نہیں ہے. اسلام کے اندر جب آپ اس کی اسلام کی اٹریکشن ہے، جب آپ اس کے رکن میں جاتے ہو، اراکین کو فالو کرتے ہو، تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے نا. ایک ایموشن اٹیچمنٹ ہوتی ہے اسلام کے ساتھ جی انسان کو. بالکل بالکل. تو انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ نہیں، مجھے کچھ فیل نہیں آ رہی، اچھی وائب نہیں آ رہی، تو انہوں نے اس پہ سرچ کرنا شروع کی. اور وہ میں تو کہوں گا اللہ پاک ان پہ اور ان کے بھائیوں پہ، میرے دادوں پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے تا قیامت. تو انہوں نے اپنے بھائیوں کی ایک محفل بلائی، میٹنگ بلائی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ریسرچ کی ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو مذہب میری والدہ کا ہے اسلام، یہ ایکچول مذہب ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اپنے والد کے مذہب کو. یہ ایکچول مذہب اسلام نہیں ہے. تو میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. کون کون میرے ساتھ کھڑا ہے؟ تو پرانے زمانوں میں، خیر اب تو وہ دور نہیں رہا، لیکن پرانے زمانوں میں ایک لبیک کہنے کا بڑا وہ ہوتا تھا، کیونکہ بڑے نے کہہ دیا لبیک تو کا وہ اور صبح شام وہی نعرہ. ہے. تو وہ بڑے بھائی نے ایک اعلان کیا اور ان سے بتایا ان کو کہ میرا یہ فیصلہ ہے، تو میرے فیصلے میں کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ تو سبھی نے لبیک کہا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت بھی آنی تھی، اللہ نے ہماری نسل کو ٹھیک بھی کرنا تھا. تو یہ سب کچھ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے فیصلوں سے ہی ہوتا ہے. تو سب نے لبیک کہا. تو خواجہ صاحب کے فیصلے کے پیچھے چلے اور بغاوت کا اعلان کر دیا. اس بغاوت کے اعلان میں آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک مذہب پہ بات آ جائے اور بڑوں کے فیصلوں پہ بات آ جائے تو سب کچھ آگ ہو جاتا ہے. تو والد نے کھلی جون سا ہے وہ ان کو آگ کر دی ہر چیز سے. 7 کے 7 بھائی ایک طرف ہو گئے. 7 بس کے 7 بھائی ایک طرف. اچھا ماشاء اللہ. اور ان کی اکلوتی ایک ہی بہن تھی جو میرے دادا لوگوں کی ایک ہی بہن تھی. اب اس میں ہوا یہ کہ جب میرے پردادا کو یہ فیل ہوا کہ میری تو نسل ختم ہو جائے گی اس مذہب سے، تو انہوں نے انسیکیورٹی میں آ کے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ہی خاندان میں کر دی، اپنے ہی مذہب کے لوگوں میں کر دی. اچھا، آپ پر دادا کے بھائی اور وہ ساری پوری کی پوری فیملی مر گئی تھی؟ وہ مر گئی تھی ساری. اور اچھا. پردادی لوگ مسلمان تھے نا. تو ہوا یہ کہ پھر ان کی جو بیٹی کی شادی مرزیت میں ہو گئی، اور 7 بھائی جو سے ہیں وہ اسلام قبول کر چکے تھے. تو وہاں سے پھر کلیشز آئے، بہت سارے کلیشز آئے، قربانیاں دیں، ماریں کھائیں، جیلیں کاٹیں، بڑا کچھ. اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے میرے سارے داداؤں کے اوپر، اور انہوں نے بہت قربانی دی صرف ہم لوگوں کو اور ہماری نسل کو آگے سے ٹھیک کرنے کے لیے. تو آپ لوگ بیسیکلی لاہور سے ہی تھے؟ ہاں لاہور سے تھے، امرتسر، لاہور، کشمیری پرانے. تو لیکن وہ ایک چھوٹا سا جیسے کہتے ہیں کلچ تھا یا اس میں تھوڑا سا خار بازی تھی. وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو اپنی بیٹی کی شادی کر دی وہ آج بھی ان کی نسل
مرزیت میں ہی چل رہی ہے. مطلب میرے دادا کی بہن کی شادی مرزیت میں ہوئی اور وہ میری ایک قبیلہ تو پورا وہاں ایک چل قبیلہ پڑا. جو سا ہے وہ آج بھی مرزیت میں ہی آ رہا ہے. تو میرے والد صاحب کے پھپھو کی اولاد وہ ساری آج بھی مرزیت میں ہی تو ہے. ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بھی ایک وہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم لوگ جاتے تھے ان کے گھروں میں اور ہم لوگوں کو بھی اویئرنیس نہیں تھی اور ظاہر ہے انہوں نے ایک بغاوت تو کر دی تھی لیکن خونی رشتہ ہوتے ہوئے والد صاحب ملتے تھے. والد صاحب کے چاچا اور پھپھو اور یہ سارے خاندان کہتے تھے ہمارے پھپھو کے بچے ہیں تو ہم نے تو ملنا ہے. تو اس حد تک اویئرنیس نہیں تھی کہ ہمارا ملنا بھی ان سے ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. تو بچپن میں ہم لوگ بھی جاتے تھے ان کے گھروں میں. ہم نے دیکھا ہوا ہے ان کی تصویریں لگی ہیں جن کو نبی مانتے ہیں اور وٹس ہوا جو کفر چل رہا ہوتا ادھر. تو جب ہم لوگ جوان ہوئے بیسیکلی میں خود جب کالج لائف میں آیا تو یہ بھی ایک اللہ پاک کی رحمت تھی. میں نے حفظ کیا ہوا تھا اور میں جب کالج لائف میں گیا تو وہاں پر مجھے کچھ دوست ایسے ملے آپ کے جیسے بھائی جو آلریڈی جہاد کر رہے تھے یہ لوگوں کو تبلیغ کا کہ لوگوں کو بتانا کہ یہ ایک فرقہ جون سا ہے یہ ہمارے اندر رہ کے ہماری جڑیں گاٹ رہا ہے. تو میں نے ورلڈ ختم نبوت کانفرنس جوائن کی. اچھا ماشاء اللہ. اور ان کی میٹنگز ان کی کانفرنسز ان کے لوگوں کو بتانا جا کے لوگوں کی تبلیغ کرنا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم تبلیغ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. تو میں نے پہلے اپنے گھر میں سمجھانا شروع کیا اپنے والد صاحب کو سمجھانا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں نے شروعات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تک آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ماں تمہارے باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے مال سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. بے شک. تو جب ماں باپ کی بات آ گئی اولاد کی بات آ گئی مال کی بات آ گئی تو کزنس تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو میں نے پھر یہاں سے سٹارٹ کیا ان کو سمجھانا شروع کیا تبلیغ کرنے شروع کی کہ اگر آپ کزنس کو اوپر سمجھتے ہیں اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے لے کے آتے ہیں تو پھر تو ہماری نمازیں کسی خاتے میں نہیں جائیں گی ہمارے روزے کسی خاتے میں نہیں جائیں گے ہمارے حج کسی خاتے میں نہیں جائیں گے. تو ہمیں اس سے سوچنا پڑے گا ایٹ لیسٹ ہم ان کی خوشی غمی میں جانا چھوڑ دیں. بعد میں چیزیں خود ہی پیچھے ہو جاتی ہیں. اس میں مجھے ٹائم بھی لگا مجھے ڈانٹیں بھی سننی پڑی. ظاہری بات ہے کہ آگے آنے والی اولاد میں سے کسی کو کوئی بندہ خراب کر دے. ایسے آج کل ایک پورا ایک گروہ آیا ہوا ہے آپ حیران ہوں گے. میں یونیورسٹی پڑھتا تھا تو وہاں پہ ایک پروفیسر تھا. تھوڑے دنوں پہ پتہ لگا 4-5 جو لڑکے ماڈرن ٹائپ تھے ان کو انہوں نے پکا کر لیا تو وہ جرمنی بھیجیں گے. بعد میں تھوڑی سا پتہ لگا مجھے تو وہ تو مرد ہی تھا اور ان کو خراب کر رہا تھا کنورٹ کر رہا تھا کہ جی تم مذہب بس یہ مان لو اور اس کے بدلے تمہیں جرمنی جاؤ گے. وہ لڑکے پکے تھے ویسے ماڈرن تھے اندر سے ایمان پورا تھا. انہوں نے شور مچا دیا. وہ پھر ہم نے کہا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے یا ہم اس کو مار دیں گے. تو وہ پھر اس نے خود ہی وہاں سے چھوڑ دی یونیورسٹی سے. آپ حیران ہوں گے جس طرح ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر گروپس بنے ہوتے ہیں. اس وقت ہر یونیورسٹی کے اندر ماڈرن خاص یونیورسٹی کے اندر کئی قادیانی کام کر رہے ہیں باقاعدہ. ایک پورا چینل ہے وہ اس کو شو کرتا ہے وہ بتاتا ہے. اس کے اندر پروفیسرز آ کے بتا رہے ہیں کہ کئی پروفیسر مسلمان کنورٹ ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو جہنمی کی ہے اور ہم توبہ کرتے ہیں اب کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. جب ہم نے احادیث کی کتابیں پڑھیں جب ہم نے قرآن کو پڑھا تب پتہ لگا کہ ہم تو غلط تھے. اور پھر جب انہوں نے کچھ کتابیں جو مرزا احمد کی بیٹے کی لکھی کتابیں جب انہوں نے وہ پڑھی تو پتہ لگا کہ یہ غلط ہے. تو یہ اس طرح کالجوں یونیورسٹی آپ نے بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا کہ آپ جو ہے ان سے دور کر دیا نہیں تو یہ نسلیں جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو ایک اور ایڈیشن آپ کی بات میں کروں کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں کو سرچ کرتے ہیں جو فائنینشلی طور پہ تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی کاروبار کوئی جاب نہیں ہوتا ان کے ساتھ دوستی بڑھاتے ہیں. بیسیکلی شکار کا طریقہ ہوتا ہے دوستی بڑھائی ان کے ساتھ اخلاق اتنا زیادہ اچھا کر لیا کہ وہ دوسرا بندہ اندھا ہو جاتا ہے کہ یار اس کا مذہب کیا ہے یا یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس پہ اندھا اعتماد کرنا شروع کرتا ہے. وہ اعتماد کا لیول اس لیول تک آ جاتا ہے کہ وہ اس کو کاروبار کے جھان سے نوکری کے جھان سے باہر بھیجنے کے جھان سے کے بدلے ان کا ایمان ان سے چھین لیتے ہیں. مذہبی اعتبار سے کس طرح لوگوں کو یہ کرتے ہیں کہ
کس طرح پچ کرتے ہیں کہ کچھ کیا باتیں کرتے ہیں, کوئی عقیدوں کی باتیں کرتے ہیں, کوئی سنی وہابی لڑائی کی بات کرتے ہیں, کس طرح کنورٹ کرتے ہیں یہ جو لوگوں کو میں نے شروع میں؟ ایکسپیرینس کیا ہے وہ یہ لوگ اس کو یہ ہٹ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزسٹنس ابھی تک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سے ہیں وہ ابھی تک دنیا میں موجود ہیں, اور وہ نعوذ باللہ ان کی شکل میں ان کا نام بھی لینا گوارا نہیں سمجھتا کہ ان کی وہ ان کا ہی ہے. تو بیسیکلی یہ ان کی تبلیغ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے میں نے بتایا, ایک تو فائنینشلی لوگوں کو دیکھنا, ان کے ذہن کو موب کرنا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی دن میں یہ بٹھا دینا کہ جیسے تم لوگ تو مانتے, جیسے ہمارا اہل سنت فرقہ جو سا ہے بریلوی فرقہ, وہ یہ مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں, وہ سنتے ہیں. تو یہ اس پوائنٹ کو بھی, پوائنٹ آف ویو کو بھی یوز کرتے ہوئے اپنے مقصد میں یوز کر کے, اور اس کو اس شکل کا نام دے دیتے ہیں کہ وہ اس شکل میں موجود ہیں, اور وہ چلتے رہیں گے. جیسے جیسے ان کی نئی نسل آئے گی, ان کا بیٹا آئے گا, فلانا آئے گا, فلانا آئے گا, فلانا آئے گا, وہ آتے رہیں گے. یہ جو خلافت ان کی خلیفہ چلتا رہا ہے, یہ اولاد ہے اس کی؟ یہ اولاد ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ ایک بابا آتا ہے, اس کی اولاد ہوتی ہے, اس کی اولاد ہوتی ہے, اس کی اولاد ہوتی ہے. دو شہر ہیں انڈیا میں, قادیان اور پاکستان ربوہ, دونوں میں فرق کیا ہے اصل میں؟ اچھا سبحان بھائی, اس میں جو ان کا عقیدہ ہے وہ جیسے پاکستان میں ربوہ ہے, اس کے اندر انہوں نے جھوٹی جنت دوزخ بنائی ہوئی ہے. اچھا, یہ کنسیپٹ سچا ہے یہ جنت جو؟ اچھا اچھا اچھا. لوگوں کو اس چیز کا جھانسا دیتے ہیں کہ آپ اس مذہب کو جوائن کرو, آپ کو دنیا میں بھی جنت دوزخ ملے گی اور ادھر بھی دوزخ ملے گی, اور یہیں پر ہی جو سا ہے فیصلے ہوں گے, اور اسی طرح جو سا ہے نعوذ باللہ. اچھا, میں نے اس کے اندر یہ بھی سنا ہے وہاں پہ جہاں جنت کی بات ہوتی ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو یہ اپنے نام کر دیتے ہیں, جب پیدا ہوتے ہیں نا بچے تو کہتے ہیں ہم نے جماعت کے نام کر دیے. جی بالکل. تو وہ ادھر سے جو بچیاں بڑی ہوتی ہیں انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جنہیں کنورٹ کریں گے اس سے آپ شادی کر لینا. تو وہ لالچ دیتے ہیں خصوصاً لڑکیوں کی, شادی کرا دیں گے آپ کی. یہ بھی اس کا اور یہ ان کا کانسیپٹ تھوڑا سا حوروں کا کانسیپٹ بھی ان کو دیا ہوا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی شادی ہوں گے. بیسیکلی لالچ ہے, ایک پوائنٹ آف ویو صرف لالچ کا ہے. آیا کہ وہ لڑکیوں کا لالچ ہے, وہ فائنینشیل لالچ ہے, وہ کاروبار کا لالچ ہے. لالچ کے جھانسے ہیں, اور کمزور دلوں کو اور کمزور دماغوں کو, کمزور ایمان والوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے اندر جو قادیان ہے وہاں پر انہوں نے جھوٹے سچے جو سے ہیں وہ جو نعوذ باللہ خانہ کعبہ اور یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پر ان کے یہ ساری چیزیں. تو یہ ایک وہ تو میں نے اس نے اپنی کتاب میں نعوذ باللہ بھی لکھا تھا کہ نعوذ باللہ کعبے کی حیثیت ختم ہوگی, اب قادیان کی حیثیت رہے گی. اور بلکہ جس کنویں کے اندر, یہاں تک میں نے پڑھا ہے, جس کنویں کو مسلمانوں نے منع کر دیا تھا اس کو پانی نہیں دینا, اس کو انہوں نے آب زمزم بنا دیا پکڑ کے. تو یہ اسی طرح ہی ہے, ہر چیز کا وہ کیا کہیں گے ریپلیکا بنایا ہوا ہے, اور پاس سے جو سا ہے وہ لوگوں کے وہ چل رہے ہیں. اللہ پاک. اچھا, جو لوگ قادیانی ہیں وہ اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتے ہیں, قادیانی سمجھتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اصل پتہ ہے, ایک جو بیچارے معصوم لوگ ہیں جو نیچے ٹریپ ہو چکے ہیں, فیملی در فیملی چلتے آ رہے ہیں, انہیں کیا پتہ ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں, یا انہیں کیا لگتا ہے ہمارا قادیان مذہب ہے, ان کی کیا سوچ ہے ویسے عام قادیانی کی کیا سوچ ہے؟ بھائی یہ بیسیکلی ایک سائیکلوجیکل فیکٹ ہے کہ جب بچپن سے آپ کے دماغ میں ایک چیز فیڈ کر دی جاتی ہے تو جب تک اللہ کی کوئی رحمت, اللہ کی ہدایت آپ کے دماغ میں, آپ کے دل میں نہیں آتی, تب تک آپ اسی کو ہی فالو کرتے رہتے ہو. ایسے ہی ٹھیک ہے, انسان کے اندر وہ قوت ہی نہیں آتی اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہے کہ اس کو وہ سرچ کر سکے کہ یار جس کو میں فالو کر رہا ہوں یا جس راہ پہ چل رہا ہوں وہ کیا راہ حقی ہے, وہ کیا سچ ہے اس میں کچھ. اب اسی طرح ہی جیسے آپ ہندوؤں کو دیکھیں گے, آپ بدھ مذہب کو دیکھیں گے, تو وہ اپنے ہی ہاتھ سے بت بنا کے اسی کی پوجا کر رہتے ہیں. حالانکہ ایک چھوٹا سا بچہ, سائیکلوجیکل فیکٹ ہے یہ کہ چھوٹا سا بچے کو بھی آپ یہ چیز سمجھائیں گے نا کہ یہ چیز میں نے خود بنائی ہے اور یہی میرا خدا ہے, تو وہ بھی ہنسے گا اس چیز پہ. لیکن ان کا قصور نہیں ہوتا, وہ سائیکلوجیکلی اتنا ہٹ ہو چکے ہوتے ہیں بچپن سے لے کے اپنی جوانی تک کہ وہ ان چیز پہ کو ماننے میں مجبور ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہی ہمارا خدا ہے. تو سیم ایز ان کے ساتھ ہے یہی والی چیز. اچھا, ایک چیز آپ سے پوچھوں کہ آپ کے تو خاندان میں بھی یہ لوگ رہے ہیں, موجود ہیں. اکثر لوگ, جیسے آپ نے پردادا کی مثال دی کہ آپ کی پردادا کی جو بیوی تھی وہ سنی تھی, مسلمان تھی, اور پردادا جو تھے وہ قادیانی تھے.
لوجیکل دیکھا جائے تو نکاح ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے, لیکن لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ, یہ اسلامی مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے, اس کا نہیں پتہ. آج کل کے دور میں بہت زیادہ رپورٹس ہو رہے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹوں کی شادیوں کے لیے لڑکیاں دیکھتے ہیں, وہ قادیانی ہوتے ہیں. نہ محلے میں پتہ ہے قادیانی ہے, نہ ان کو پتہ ہے قادیانی ہے ارد گرد کے لوگوں کو. اب وہ جا کے کسی مسلمان بچی کا رشتہ لے کے آ جاتے ہیں, وہ لا کے گھر میں تو اس کو مینٹلی ٹریپ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو ہمارا سیم قرآن ہے, سیم نماز ہے, سیم چیزیں ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کی پہچان کیا ہے, کیسے پتہ لگے کہ یہ لوگ جو ہے قادیانی ہے, مسلمان نہیں ہے؟ یہ بڑا اس ٹائم ایشو چل رہا ہے اور بڑے زیادہ رپورٹس ہو رہے ہیں کیسز. اچھا سبحان بھائی, اس میں نا آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو ہمارے بڑے جو سے وہ کوئی بھی رشتہ کرتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ رشتہ کرو اور ان کے خوشی غمی میں جاؤ, ان کی خوشی غمی میں جاؤ اور ان کو دیکھو, ان کو آبزرو کرو کہ وہ کیسے لوگ ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, ان کی خوشی غمی میں کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اس کو آبزرو کرنے کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ کوئی جلدی نہ کریں, ٹھیک ہے. سب سے پہلا میرا مشورہ یہ ہے, کوئی جلدی نہ کریں, صرف ان کی خوشی غمی میں ساتھ جائیں. جب آپ ان کے جنازے پڑھیں گے, جب آپ ان کے کا ساتھ نماز جنازہ پڑھیں گے, ڈفرینٹ ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے, نماز ڈفرینٹ ہے. نماز ڈفرینٹ ہے, اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے. اور سب سے پہلی بات, ان کی مسجد ہی ڈفرینٹ ہے, جس کو ہم مسجد نہیں کہہ سکتے. ہاں. تو جب آپ ان کے ساتھ آپ میل جول کا تعلقات بڑھائیں گے تو اوبویسلی نماز کا ٹائم آئے گا, نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کی مسجد میں نہیں جائے گا, یا وہ آپ کو مسجد میں لے کے جا رہا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کون ہے. اچھا, نماز جیسے ہمارے رکھتے ہوتی ہیں سیم رکھتے ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ یہ اس چیز میں نے نہ کیوں کبھی اللہ نہ کرے کبھی ان کو ہم دیکھیں, نہ میں نے پڑھی ہے اور نہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں. چلیں ایک آخری سوال, آپ کو عوام کو میسیج دینا چاہیں گے کہ کس طرح اپنے مذہب سے پیار کریں اور ان لوگوں کے جھانسے سے باہر آئیں, اور ساتھ ہی کیا نشانیاں ہیں جو ان کی ہوتی ہیں. جیسے کہ کئی جگہوں پہ دکھایا جاتا ہے جی ان کی عورتوں کا پردہ لینے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, بچوں کا جو ہے وہ داڑھی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو کچھ اویئرنیس لوگوں کو, کچھ نشانیاں بتائیں. ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں, نشانیاں بتائیں کہ مرزیوں کی نشانی یہ ہوتی ہے, ظاہری لحاظ سے اس طرح دکھتے ہیں, یا نارملی اس طرح کی بات کرتے ہیں, یا اس طرح کی بات میں غصہ آ جاتا ہے. کچھ نشانیاں آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ پتہ ہو. اچھا سبحان بھائی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی نشانی ہوتی نا, ہاں, اسپیسیفکلی نشانی ہوتی تو ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جیسے سکھ جا رہا ہے, اس نے پگڑی پہنی ہے, دور سے ہی ہم دیکھ لیں گے سکھ. ہاں, ہندو آ رہا ہے تو اس نے ٹکا لگایا ہوا ہے, یا اس نے کوئی اس کی بول چال میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کرسچن ہیں, یہود ہیں, آپ کو سمپل وے میں پتہ لگ جائے گا. ان کا طریقہ واردات یہی ہے کہ یہ مسلمان کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں, مسلمانوں کی طرح ٹوپیاں, مسلمانوں کی عورتوں کی طرح عبائے, مسلمانوں جیسی داڑیاں, مسلمانوں جیسے ٹخنے سے اوپر. تو کچھ ایسی آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں جو ہم نے خود سے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, جو موسٹ آف دا ٹائم 90% قادیانی کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو وہ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. کیونکہ میں نے یہ بھی پڑھا نا, کچھ جیسے ایجنٹ ہوتے ہیں نا, وہ بھی ہوتے ہیں ہماری مسجدوں میں آگے ریکارڈنگس کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے لیکچرز ریکارڈ کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, آگے جا کے اپنے وہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں, وہاں سے جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں تبلیغ کے لیے. تو میرے خیال میں تو سب سے پہلے تو میں یہ مشورہ دوں گا اور ساری عوام کو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کیا ہے, ورنہ معجزے ہر ایک کے گھر میں نہیں ہوتے. اگر ہمارے خاندان میں معجزہ ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی, اللہ تعالیٰ کی ایک نوازش تھی کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اس گندی چیز سے بچانا تھا, گندے مذہب سے بچانا تھا. اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو پیدا ہوتے ہی کلمہ جو سا ہے وہ نصیب فرمایا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں کہ کئی لوگ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار پھر کیا ہوا, وہ لوگ بھی تو کر رہے ہیں, مسلمانوں میں بھی تو کتنے گروہ ہیں, سنی, وہابی, شیعہ, دیوبندی, بریلوی, تو وہ بھی تو کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ میں ایک چیز آئیڈینٹیفائی کر دوں, کبھی بھی اس کو ایز اے گروہ نہ سمجھیں, کبھی بھی اس کو ایز اے فرقہ نہ سمجھیں, کبھی بھی اس کو ایز اے مذہب نہ سمجھیں. یہ ایک منافق ہے, اور منافق لوگوں سے بچنا اور لوگوں کو آگاہ کرنا کہ یہ منافق جو سا ہے وہ اپنا منہ ڈھانپ کے آئے گا اور آپ کے مذہب کے اوپر, آپ کے ایمان کے اوپر, آپ کے عقیدے کے اوپر حملہ کرے گا, تو اس سے بچو. یہ سب سے بڑا جہاد ہے.
آج کے دور میں جنگیں تو لڑی جا رہی ہیں، ہماری فوج الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے. تو آج کل کے جہاد میں سب سے بڑا جہاد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے، کیونکہ یہ سائلنٹلی اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. وہاں تو بندوقیں چلیں، میزائل چلے، سب کو پتہ لگا جنگ لگ گئی. یہ سائلنٹ اٹیکس ہیں. یہ ایمان پہ اٹیک ہے نا، سب سے بڑا اٹیک ہے. سب سے بڑا اٹیک ہے. زندگی موت کا سوال ہے، آخرت کا سوال ہے. میرے خیال میں تو ہم سب کو اپنے اپنے سرکل میں تھوڑا تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. جتنی آپ کو انفارمیشن ہے آپ انفارمیشن لیں، اچھے لوگوں سے لیں، اپنے علماء سے لیں، اپنے قرآن حدیث سے لیں. آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈفرینس کیا ہے، اور لوگوں کو بتائیں، تاکہ اگر کسی کا ہم میں سے کسی کا ایمان کمزور ہے بھی اور اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے پاس کاؤنٹر اٹیک کرنے کی چیزیں ہوں. ٹھیک ہے. تو کچھ فزیکل آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ کچھ ان کے اسپیسیفک ابایاز ہوتے ہیں ان کی عورتوں میں، اور جو مرد ہیں وہ مرد حضرات زیادہ لمبی داڑھی نہیں رکھتے، ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف میں داڑھی رکھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بڑے میٹھے ہوں گے، بہت پیار تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کو لگے کوئی بندہ آپ کے اوپر زیادہ مہربان ہو رہا ہے، زیادہ ہو، تو اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، اس کو نماز پڑھنے اپنے ساتھ لے جائیں، اس کے ساتھ اس کو آپ چیک کریں، اس کو اس کے سامنے آپ یہ ہدایت کی باتیں کریں کہ مرزا قادیانی کون تھا، کہ تو وہ کبھی بھی نہیں سنیں گے اس چیزیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو کاؤنٹر اٹیک کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم کون ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ پاک ہم سب پہ مہربان. آمین. یہ تھے جی رضوان خواجہ صاحب، مسٹر پاکستان، مسٹر لاہور، مسٹر پنجاب، اور یہ ہمیں اویئرنیس دے رہے تھے کہ قادیانی لوگ کس طرح ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. بات یہ ہے، خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ اللہ پاک نے کبھی وحی اتاری، نہ کبھی اتارے گا. قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اور نبیوں پہ کتابیں اتاری جاتی ہیں، اور نبوت میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی. کوئی اہل کتاب ہے، کوئی بھی عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، اہل کتاب ہے، تو اہل کتاب کو جانتے ہیں کیونکہ وہ ایک مذہب ہے. لیکن کچھ لوگ منافق ہوتے ہیں جو کوئی اہل کتاب نہیں ہوتے، جن کی کوئی بھی نظریات نہیں ہوتے، جن کا مسئلہ، جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، ان کے اندر گروہ پیدا کرنا ہے، ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا ہے تاکہ وہ کمزور ہو جائیں. تو ان میں سے جو ایک گروہ ہے، ایک فتنہ ہے، اس کا نام قادیانی ہے، مرزائی ہے، یا احمدی کہہ لیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. پروگرام دیکھتے رہیے. جزاک اللہ.